बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इरशादात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, दीन और ईमान। Saying Hazrat Ali अलैहिस्सलाम, faith and religion. With the name of Allah, who is the most beneficial and merciful. Saying Hazrat Ali अलैहिस्सलाम, faith and religion. Saying Hazrat Ali अलैहिस्सलाम, अहले बैत अतार। इरशादात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अहले बैत अतार। इरशादात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, दीन और ईमान, faith and religion. दीन की इब्तिदा अल्लाह की मार्फत, पहचान, कमाल मार्फत इसकी तस्दीक, कमाल तस्दीक तौहीद है, कमाल तौहीद इखलास, और कमाल इखलास ये है कि इससे सफ़तों की नफ़ी की जाए। मैं इस्लाम की ऐसी तारीफ़ बयान करता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की। इस्लाम सरे तस्लीम ख़म करना है, और सरे तस्लीम ख़म करना यकीन है, और यकीन तस्दीक़ है, और तस्दीक़ एतराफ़ है, और एतराफ़ फ़र्ज़ की बजावरी है, और फ़र्ज़ की बजावरी अमल है। इस्लाम मानने का नाम, और मानना यकीन, और यकीन तस्दीक़, और तस्दीक़ इक़रार, और इक़रार अदाए अहकाम है। अगर तुमने दीन के उसूल महफूज रखे तो दुनिया की किसी चीज़ को खो देना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और दीन को ज़ाया और बर्बाद करके तुम्हें दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नफ़ा ना पहुंचाएगी जिसे तुमने महफूज कर लिया हो। दीन एक पेड़ है जिसका मेवा तस्लीम और रज़ा है। अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम के लिए मखसूस कर लिया, और इसने तुम्हें छांट लिया है। इस तरह के इस्लाम सलामती का नाम और इज़्ज़त इंसानी का सरमाया है। जो लोग अपनी दुनिया संवारने के लिए दीन से हाथ उठा लेते हैं तो खुदा का खैर व गज़ब इस दुनियावी फ़ायदे से कहीं ज़्यादा उनके लिए नुकसान की सूरतें पैदा कर देता है। बहुत से पढ़े लिखों को दीन से बेखबरी तबाह कर देती है, और जो इल्म इनके पास होता है इन्हें इससे ज़रा भी फ़ायदा नहीं पहुँचता। दीन से गाफिल और दुनिया का हरीस ना बन, दुनिया की फ़ानी चीज़ों को कसरत के साथ जमा करने वाला ना बन, वरना ये काम तुझे सख्त अज़ाब में फंसा देगा। जिसका दीन ठीक नहीं होता इसमें मर्दानगी नहीं होती, और जिसमें मर्दानगी नहीं होती उसमें हिम्मत नहीं होती। तुम दीन खुदा के सिलसिले में एक दूसरे के भाई हो, लेकिन बदनियती और बदज़नी ने तुम में तफ़रक़ा डाल दिया, वरना तुम एक दूसरे के बोझ बांटने वाले हो, बाहम एक दूसरे की भलाई चाहते हो। हर किस्म के शुबहात से परहेज़ करो, क्योंकि शुबहात तुम्हें हैरत और गुमराही में डाल देंगे। उस शख्स की क़ुर्बत से बचो जिससे तुम्हें अपने दीन और इज़्ज़त के लिए ख़तरा हो। दीन की चार दीवारी तेरी दौलत का किला, और शुक्र तेरी नेमत का बचाव है। पस दीन की चार दीवारी तेरी दौलत का किला, शुक्र तेरी नेमत का बचाओ। पस जिस दौलत का मुहाफ़िज़ दीन हो वह कभी मग़लूब नहीं होता, और जिसकी नेमत का बचाओ शुक्र वो कभी ज़ाया और बर्बाद नहीं होती। लोगों के दीन की तहक़ीक़ ना करो, वरना दोस्तों के बग़ैर रह जाओगे। इस्लाम एक हद है, तुम इसे हद इंतहा तक पहुँचो। अल्लाह ने जिन हुकूक़ की अदायगी तुम पर फ़र्ज़ किया इन्हें अदा करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करो। मैं तुम्हारे अमाल का गवाह, और क़यामत के दिन तुम्हारी तरफ़ से हुज्जत पेश करने वाला हूँ। अल्लाह ने चंद फ़राइज़ तुम पे मुक़र्रर किए, इन्हें ज़ाया ना करो, और तुम्हारे हुदूद कार मुक़र्रर कर दिए गए हैं, इनसे आगे ना बढ़ो। उसने चंद चीज़ों से तुम्हें मना किया, इसकी ख़िलाफ़ वर्जी ना करो, और जिन चीज़ों का उसने हुक्म दिया इन्हें भूले से भी नहीं छोड़ देना, लिहाजा खामखा इन्हें जानने की कोशिश ना करो। दीन की तमाम खूबियाँ इन चार कामों में हैं: अल्लाह की रज़ा की खातिर दूसरों की मदद करना, और उनसे दोस्ती रखना, अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखना, और अल्लाह ही के लिए किसी से नफ़रत करना और बुग़्ज़ रखना।
دائیں بائیں گمراہی کی راہیں ہیں، درمیانی راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور نبوت کے آثار اور نشانات ہیں۔ اللہ اور مذہب پر مکمل یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی، اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضامندیاں اور خوشیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اسلام ایمان یقین کا، عمل علم عمل کا، سخی مسائل کا، اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے جب اسلام کو اس طرح الٹ پلٹ دیا جائے گا جس طرح کسی برتن کو اس کی تمام چیزوں سمیت الٹ دیا جائے۔ شریعت کا نظام 3 چیزوں میں ہے: امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور حدیں قائم کرنا۔ لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے پیروکار اور دوسرے بدعت ساز کے جن کے پاس نہ کوئی سنت پیغمبر کی، نہ سند، نہ دلیل، نہ برہان کی روشنی۔ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے حرام ہے حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کی، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پہ پرکھ لو، اور صرف نقل الفاظ پہ بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ تم جہاں پر بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان دل سے خدا اور رسول کو پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ایمان کی علامتیں یہ ہیں کہ اگر سچ نقصان بھی پہنچائے تو اسے فائدہ پہنچانے والے جھوٹ پر مقدم رکھو، اور تمہاری باتیں تمہارے عمل سے زیادہ نہ ہوں، اور دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان پہلے ایک سفید نقطے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور جس قدر ایمان بڑھتا ہے اسی قدر وہ نقطہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ، تقویٰ اس کی شاخ، حیا اس کا نور، اور سخاوت اس کا پھل ہے۔ ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح، سب چراغوں سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے، اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جز ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر کرے۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کا ایمان کامل ہوگا: غصہ اور خوشی کی حالت میں انصاف، امیری اور غریبی میں میانہ روی، خوف اور ایمان کے درمیان اعتدال۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے، اور علم کی بدولت موت سے ڈرایا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کے خزانے میں سے ہیں: مصیبت کو چھپا کر صدقہ دینا، اور بیماری کو پوشیدہ رکھنا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی شخص کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان مستحکم نہ ہو۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے ہاتھ میں موجود ہونے والے مال سے زیادہ اس پر اطمینان نہ ہو کہ جو قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ کفر 4 ستونوں پہ قائم ہے: حد سے بڑھی ہوئی غصہ، جھگڑالوپن، ٹیڑھی چال ڈھال، ایک دوسرے سے اختلاف۔ تقدیر ایک تاریک مسئلہ ہے، تم اس پر نہ چلو، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ گھسو، یہ اللہ کا ایک بھید ہے، اس کے سمجھنے کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص بے دین ہے اس کے لیے امن نہیں، اور جس کو امن نہیں اسے عمر بھر کبھی چین نہیں۔
اہل بیت اطہار، ہم اہل بیت اللہ کے امین اور اس کے دین کے پناہ گاہ ہیں، علم الہی کا خزانہ، حکمتوں کا چشمہ ہے، کتاب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ آل محمد کے بارے میں قرآن میں نفیس آیتیں اتری ہیں کیونکہ وہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بات میں پہل کرنے کا حق نہیں۔ ہم اہل بیت ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کو ہم سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والوں کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ہم اہل بیت اس شخص کے مانند اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو دیکھ لیا ہو اور وعدے کی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہو چکا ہو، اور ایسا ایمان جس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، جب ایک ٹوٹتا ہے تو دوسرا ابھر آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے ان بندوں پہ امانت دار ہیں اور اس کی مملکت میں حق قائم کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہی ذریعے ہماری دوستی رکھنے والا نجات پائے گا۔ ہم اہل بیت وہ ہیں جو براہ راست اللہ کی نعمتیں لے کر پروان چڑھے ہیں اور ایک اور دوسرے ہمارے احسان پر پلے ہیں۔ ہم اہل بیت علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، ہم اہل بیت علم و بردباری کے دروازے، اندھیروں کے لیے اجالے اور امتوں کے لیے روشنی ہے۔ جس نے ہم اہل بیت کی اطاعت کی اس نے اپنے رب کی اطاعت کی۔ جو شخص ہمارے طریقے پہ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، جو ہم سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ اگر کوئی پتھر سے محبت کرے گا تو خدا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو بلائے گا۔ سب سے بڑی دشمنی ہم اہل بیت سے دشمنی ہے۔ رسول اللہ کی آل کی محبت کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم پر لازم ہے اور ضروری ہے، اللہ کے پاس تمہارے محبوب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے اسے فقر کا لباس پہننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم خدا کی نعمتوں پر اس طرح حمد کرتے ہیں جس طرح سے اس کے امتحانوں پر ثنا و شکر بجا لاتے ہیں۔ اپنے اماموں پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے۔ ہم اہل بیت کی معرفت خدا کی معرفت اور خدا کی معرفت ہماری معرفت پہ منحصر ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ہمیں نورانیت کے ساتھ نہ پہچان لے۔ میرے جسم خدا کی مضبوط سپر ہے، جب میری موت کا وقت آئے گا یہ سپر مجھ سے دور ہو جائے گی۔ یہ بات مجھے ناپسند ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں حد سے بڑھ چڑھ کر تعریف پسند کرتا ہوں اور مجھے اپنے تعریف سننا اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ رکھے گا اور نہ کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی ذاتی غلط راہوں پر لگا دے گی، اور ایک میرے رتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ دشمنی حق سے بے راہ کر دے گی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے خدا، جو ان لوگوں کا خیال ہے مجھے اس سے بہتر قرار دے اور میری ان غلطیوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ ایک منافق نے برجستہ آپ کے منہ پہ تعریف کی تو جواب دیا، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے بھی کم ہوں اور جو تمہارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ ہوں۔ میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیزوں کا دعویٰ کرے جو اس میں نہ ہو اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ ہو۔
خدا گواہ ہے کہ اگر مجھے تمام ملکوں کی حکومت تمام زیر آسمان دولتوں کے ساتھ دے دی جائے اور مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ کسی چونٹی سے صرف اس قدر ظلم کروں کہ اس کے منہ سے اس چھلکے کو چھین لوں جو وہ چبا رہی ہے، تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ میری طرف سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے۔ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، بیشتر اس سے کہ مجھے نہ پاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا سورج کے ایک دن کا راستہ۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔